अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुर्रियतन फलैसा अब्दुन औ मुअतक़ुन कुफुअन लिहुर्रतिन असलियतिन वला मुअतक़ुन अबूहु कुफुअन लिज़ाति अबवैनि हुर्रैनि। गुफ्तगू चल रही थी कफ़ाअत की कि किन किन उमूर में मुसावात और कफ़ाअत ये मुअतबर है। तो माक़ब्ल में बताया कि मुसलमान होने में कफ़ाअत का एतबार होगा, लिहाजा कोई भी काफिर आदमी किसी मुसलमान लड़की का कुफू नहीं हो सकता, यहाँ तक कि अगर वो खुद से मुसलमान हो लड़का और लड़की और उसके माँ बाप मुसलमान ना हो, और लड़की मुसलमान भी हो उसके माँ बाप भी मुसलमान हो, माँ बाप को छोड़ो बल्कि बाप और दादा भी मुसलमान हो या बाप भी मुसलमान हो, तब भी ये उसका कुफू नहीं होगा। लड़के का बाप तो मुसलमान है लेकिन दादा मुसलमान नहीं है, लेकिन लड़की ऐसी है कि उसका बाप भी मुसलमान है और उसका दादा भी मुसलमान था, तब भी ये लड़का उस लड़की का कुफू नहीं होगा। ठीक है, ये गुफ्तगू इससे पहले गुजरी। आज गुफ्तगू है वह हुर्रियतन, यानी हुर्रियत के एतबार से भी कफ़ाअत का एतबार होगा, आज़ादी के एतबार से भी कफ़ाअत का एतबार होगा। हुर्रियतन का अत्फ़ है माक़ब्ल में इस्लामन पर, यानी तुअतबरुल कफ़ाअतु इस्लामन व हुर्रियतन, कि कफ़ाअत मोतबर होगी इस्लाम के एतबार से भी और हुर्रियत के एतबार से भी। हुर्रियत का मतलब आज़ाद होना, गुलाम ना होना। लिहाजा अगर कोई गुलाम है, जाहिर बात है आज़ाद के मुकाबिल, यहाँ पर मामला सिर्फ इल्लत जो है, याद रखना कफ़ाअत के अंदर इल्लत जो है, असल इल्लत जो है वो है आर का होना। कि जाहिर बात है कि एक काफिर का कुफ्र एक मुसलमान के लिए आर है, बायस आर है, इसलिए कोई भी काफिर किसी मुसलमान लड़की का कुफू नहीं होगा। ऐसे ही गुलामी बमुकाबिल आज़ादी, ये भी आर का सबब है। लिहाजा अगर कोई लड़का गुलाम है और लड़की आज़ाद है तो ये लड़की के घर वालों के लिए इस लड़के का गुलाम होना ये बाइसे आर है। क्या है? तो इल्लत यहाँ पर क्या है? वही आर, याद रखिएगा। इस इल्लत पर बहुत सारे मसाइल मुतफर्रे हो जाएंगे। आर ही इल्लत है, फितरी तौर पर यही है ना, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, शरई तौर पर भी ये आर की बात है कि शरीयत भी काफिर को मुसलमान की तरह करार नहीं दे रही है, और शौहर जो है उसके लिए तो शरीयत ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम है। अब अगर मर्द गुलाम था तो वो एक आजाद औरत का हाकिम बनेगा, है?
آزاد عورت کا حاکم بنے گا تو اس طریقے سے اس آزاد عورت کے لیے بھی یہ باعث ننگ ہے اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی باعث ننگ ہے، باعث عار ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ غلام تھا، پہلے تھا، لیکن آزاد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد بیٹا اس کے ساتھ میں ایک لاحقہ تو جڑا ہوا ہے نا کہ غلام تھا، یا نہیں جڑا ہوا ہے؟ جڑا ہوا یہ لاحقہ۔ اور لڑکی غلام تھی ہی نہیں کبھی، وہ آزادی تھی۔ ابھی بھی اس کے لیے اگرچہ وہ آزاد ہو گیا ہے لیکن اس کے لیے ابھی بھی اس کے آزاد ہونے کے بعد جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا کہ غلام تھا، یہ اس کے لیے باعث عار ہو۔ اس لیے ایسا شخص جو غلام ہو یا غلام ہونے کے بعد آزاد ہو گیا ہو، یہ اس عورت کا کفو نہیں ہو سکتا جو کہ اپنی اصلاً اور ذاتاً بالکل یا آزاد ہو، ہے اس کا کفو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ باعث عار ہے وہ لڑکی کے گھر والوں کے لیے یا لڑکی کے لیے۔ اس لیے فرماتے وہ حریتاً، اور کفاءت میں حریت کا بھی اعتبار ہوگا۔ فلیس عبد او معتق کفوا لحرۃ اصلیہ، تو کوئی غلام ہو یا آزاد کر دیا گیا ہو تو یہ کفو نہیں ہوگا اس آزاد عورت کا جو اصلاً آزاد ہو، یعنی اس کے آباء و اجداد آزاد ہو۔ ولا معتق ابوہ کفوا لذات ابوین، اب وہی تفریح کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کا باپ آزاد کر دیا گیا ہو، یعنی باپ غلام تو رہا ہو، وہ خود سے تو غلام نہیں ہے لیکن اس کا باپ غلام تھا اور اس کو آزاد کر دیا گیا، تو ایک ہی اسی کا باپ غلام تھا نا، تو غلامیت کا جو لاحقہ لگ رہا ہے وہ بڑا قریب ہے، باپ ہی غلام تھا اگرچہ آزاد کر دیا گیا ہے۔ لہذا یہ شخص جس کا باپ غلام تھا آزاد کر دیا گیا، یہ شخص کفو نہیں ہو سکتا اس عورت کا جس کا باپ بھی آزاد تھا اور جس کا دادا بھی آزاد تھا، اس کا کفو نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ولا معتق ابوہ، اور نہ ہی وہ شخص کفو ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ آزاد ہو، آزاد کر دیا گیا ہو، کفواً، وہ بھی کفو نہیں ہو سکتا لذات ابوین، اس عورت کے لیے کہ جو دو باپوں والی ہو، حرین، دو آزاد باپوں والی ہو، یعنی جس کا باپ بھی آزاد ہو، جس کا دادا بھی آزاد ہو۔ ٹھیک ہے، وجہ سمجھ میں آ گیا، علت تو آپ نے سمجھ لی، اب اسی کے سلسلے اور آگے بھی بڑھاتے رہو گے، مختلف صورتیں بھی نکال سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہی علت ہے عار، باعث ننگ و عار ہو لڑکی کے لیے، لڑکی کے گھر والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، وَدِيَانَةً، یہ ننگ و عار کا تحقق عرف سے ہوگا مولانا۔ کس سے ہوگا؟ عرف سے ہوگا، کہ عرف میں کس کو برا یا شرعاً، شریعت ہی برا کہے، جیسے کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد مومن کو فضیلت ہے کس پر؟ مشرک پر۔ تو اب اسلام اور شرک، ان کے درمیان ننگ و عار کا اعتبار تو شریعت نے بھی کر لیا، عرف میں تو ہے ہی، شریعت نے بھی کر لیا، تو اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ لہذا کسی مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا، مشرک سے نہیں ہو سکتا، بددین سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ مشرک نہ ہو، لیکن کافر ہو، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہو، ہے وہ بھی کافر، حکم میں وہ بھی اسی کے ہے۔ وَدِيَانَةً، فرماتے ہیں ایسے ہی دینداری، پرہیز، دیانتن کا معنی پرہیزگاری، یہاں پر مراد کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس لیے دین مراد نہیں ہے، یہاں پر پرہیزگاری مراد ہے، تدین مراد ہے، تقوی و طہارت مراد ہے، پرہیزگاری مراد ہے اس سے۔ وَدِيَانَةً، ایسی کفاءت میں اعتبار دیانت کا بھی ہوگا، دیانتن بھی اعتبار ہوگا، کفاءت معتبر ہوگی، دیانتن بھی۔ لہذا جب دیانتن ہوگی اور اس سے مراد ہے تقوی و طہارت، تو قرآن پاک نے بھی
इरशाद फरमाया कि इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नज़दीक वो है जो परहेज़गार हो। तो तक़वा व तहारत को शरीयत ने फजीलत बख्शी कि इस बिना पर फजीलत हासिल होगी, तक़वा व तहारत की बिना पर। ठीक है, लिहाजा अगर एक लड़की मुत्तकी परहेजगार है, नेक है, और लड़का फासिक है, आवारा है, नमाज ही नहीं पढ़ता, तो शरीयत कहेगी कि ये लड़का उस लड़की का कुफू नहीं हो सकता। ठीक है, ये इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक है और फतवा भी इसी पर है। लेकिन इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर ये फरमाते हैं, वो कहते हैं कि देखो ये कुफू होना ये दुनियावी मामलात है, ये तो सब, ये सब क्या है, और दुनियावी मामलात में तहारत व तक़वा को बराबरी का कौल नहीं किया जा सकता तक़वा व तहारत में। इमाम मोहम्मद ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या वजह बताई थी, मैंने कहा था कि कफ़ाअत में असल है, इल्लत देखना है, क्या है वो है आर। मुझे ये बताओ, एक नेक परहेजगार है, क्या जो बदकार है, बदतमीज है, जलील व रुस्वा है, बद किरदार है, उसकी बद किरदारी की वजह से ये नेक लड़की बेचारी का निकाह हो गया, शराबी से निकाह हो गया, अब वो शराब पी के रोजाना नाली में गिरा रहता है? लोग क्या कहेंगे, वो तेरा शौहर ही गिरा पड़ा है, उसमें जिल्लत और रुसवाई है नहीं है ना, नाली में गिरा पड़ा है, बाजारों में बेवकूफ बना घूम रहा है, तो किसको लोग ताना देंगे? बेटा ये असल है कफाअत में आर, और आर का बाइस ये भी है। ठीक है, इसलिए इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो ये फरमाया कि दयानतन तक़वा व तहारत में भी कफाअत का एतबार होगा, यही मुफ्तबे है। इमाम मोहम्मद अगरचे इसके कायल नहीं है। वह दियानतन, और दियानत भी, दयानत के तौर पर भी कफात का एतबार होगा। फलैसा फासिकुन कुफुअन लिबिन्ति सालिह, लिहाजा फासिक नेक आदमी की लड़की का कुफू नहीं होगा। यार एक मसला यहाँ पर आ गया, अगर साहिब किताब ये कहते कि फासिक कुफू नहीं होगा बिनते सालिहा का, किसका? बिनते सालिहा का कुफू नहीं होगा, तब तो यार बिल्कुल वाज़ेह है कि भाई लड़का क्या है, फासिक है, और लड़की नेक है, तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन साहिब किताब लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं लिबिन्ति सालिह, किसका? इसका मतलब यह कि इस जाहिरी इबारत से यह समझ में आता है कि बाप दादा की सलाह और परहेजगारी का एतबार है, लड़की की परहेजगारी का एतबार, इस इबारत से तो ये समझ में आ रहा है ना, किसका एतबार है? लिहाजा कोई लड़का अगर फासिक है और लड़की चाहे फासिका हो, लेकिन उसका बाप दादा नेक साले है, तब भी वो फासिक इस लड़की का, बोलो, कुफू नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना? ये मसला मैं अभी थोड़ा सा और बताऊंगा, इस मसले में कितने लोग फंस जाते हैं। लड़की चाहे बदकार हो, बदकिरदार हो, फासिका हो, इससे गर्ज नहीं, लेकिन लड़की के बाप, लड़की के दादा, लड़की के परदादा पे अगर आप गौर करें तो वो तक़वा व तहारत के अपने ज़माने में मुमताज़ मुत्तकीन में नज़र आए, ये बहुत बड़ी बात है। समझिए नहीं?
لہذا ایسا فاسق جو کھلم کھلا بھی فاسق ہو، جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کے تو گھر بار ڈکیت ہیں، چور ہی نہیں ڈکیت ہیں، ایسا شخص ایسی لڑکی کا کفو نہیں ہو سکتا، اگرچہ لڑکی فاسقہ ہو، ہمیں اس سے ایک غرض نہیں۔ صاحب کتاب کی عبارت سے یہ سمجھ میں آیا نا؟ اگرچہ مجمع البحر کے اندر یہ بھی کہا گیا، ان کے الفاظ یہ ہے لا یکون الفاسق کفوا للصالحہ، فاسق صالحہ لڑکی کا کفو نہیں ہوگا، مجموع البحر کے الفاظ یہ ہیں۔ لیکن صاحب کتاب کی عبارت بتا رہی ہے کہ لڑکی اگرچہ فاسقہ ہو لیکن باپ اگر صالح ہے، دادا صالح ہے، تو یہ فاسق مولن اس لڑکی کا بھی کفو نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے سب مسئلہ الٹا مت کر دینا، فاسق نہیں ہو سکتا اس کا کفو۔ باپ دادا کی صلاح کا اعتبار کیا گیا، لڑکی کی صلاح کا اعتبار صاحب کتاب نے نہیں کیا، اگرچہ مجموع البحر میں یہ ہے کہ لڑکی ہی کو کہا گیا کہ لا یکون الفاسق کفوا للبنت الصالحہ، کہ فاسق بنت صالحہ کا کفو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ خانیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ لڑکی کی صلاح کا بھی اعتبار ہوگا، لڑکی کے باپ اور دادا کی صلاح کا، یعنی سب کی صلاح کا اعتبار ہوگا، سب کے تقوی و طہارت کا اعتبار ہوگا، سمجھے نہیں؟ لڑکی اگر صالحہ ہے تب بھی یہ فاسق اس لڑکی کا کفو نہیں بن سکتا، اور لڑکی اگر صالحہ نہیں بھی ہے تو باپ اگر صالح ہے، دادا صالح ہے، تب بھی یہ اس کا کفو ہر ایک کی صلاح کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ خلاصے گفتگو تو یہی نکلا کہ اگر باپ بھی صالح ہے تب بھی فاسق اس کا کفو نہیں ہو سکتا، دادا بھی صالح ہے تو اس کا کفو ہے نا۔ اور حیرت تو تب ہوتی ہے کہ ایک تو وہ کفو نہیں، پھر بھی نکاح کرتا ہے اور ایسے سبب و ذریعہ سے نکاح کرتا ہے جو سبب و ذریعہ بھی حرام ہے۔ حیرت تو تب ہوتی ہے، ارے بات سن میں نہیں ہے، مثلا عشق کر لیا، ارے اجنبی لڑکی سے عشق کرنا، محبت کرنا کون سا جائز ہے؟ اب عشق کی بنا پر عاشق کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو رہا ہے جو اس کی کفو نہیں بن سکتی، سمجھے نہیں؟ ہے ایک تو کفو نہیں بن سکتی، تو وہ اس کا کفو شریعت کہہ رہی ہے کفو نہیں ہے، باعث عار ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے باعث عار اور بھی بہت سارے اسباب نکل جاتے ہیں بیٹا، اس لیے ان چیزوں میں خاص کر دیانت، اسلام، یہ بنیادی چیزیں ہیں کفات کے لیے، ان میں تو احتیاط برتنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں معاملہ یہ ہے جیسے لڑکا فاسق ہوتا ہے ویسی لڑکی بھی فاسق ہے، 99% نہیں بھی کہو لیکن 90% تو سب فاسق ہی فاسق ہیں بیٹا۔ ایسے بہت کم لوگ نکلیں گے جن پر اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو فسق کا حکم نہ لگے، ہے بیٹا۔ جب تک ہم تصویر کی حرمت کے قائل ہیں اس وقت تک ہم تصویر دیکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں یا بنوا رہے ہیں، فاسق تو ہم بھی ہوں گے، سمجھے نہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم یہ حکم لگا دیں تو آج کے زمانے میں کوئی نماز پڑھانے والا ہی نہیں ملے گا، پھر یا ملے گا؟ بولو، کوئی ایسا ملے گا ہی نہیں، بڑا پیر نہیں ملے گا یار، جو اپنے آپ کو متقی کہے، جس کے تقوی و طہارت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جو فتویٰ تصویر کا فتویٰ بھی کیمرے کے سائے میں بیٹھ کر لکھ رہا ہو، حرمت کا فتویٰ ہے نا،
فتوے تصویر کی حرمت کا فتویٰ بھی لکھا جاتا ہے کیمرے کے سائے میں بیٹھ کر. بتاؤ فسق سے بچے گا کوئی؟ نہیں بچے گا. لیکن چونکہ آج کے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے تو نماز پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ملے گا، پھر ترک صلاۃ کرنا پڑے گا پھر، اور وہ کر نہیں سکتے. اس لیے ہم ہر ایک پر فوراً ان مسائل میں فسق کا یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ نماز نہیں پڑھا سکتا. احتیاط برتنا پڑے گی تھوڑی. تو ضرورت تقاضے کے پیش نظر کچھ نہ کچھ تو ہم نے رعایت کی یا نہیں کی، کچھ نہ کچھ رعایت کی، خفت پیدا ہوئی اس میں. مزید میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا ابھی. چلیے فرماتے ہیں وَدِيَانَةً، اور دیانتاً بھی اعتبار ہوگا کفات کا. فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفُوًا لِبِنْتِ الصَّالِحِ، تو فاسق نیک آدمی کی لڑکی کا کفو نہیں ہوگا. وَإِن لَمْ يُعْلِنْ، اگرچہ وہ معلن نہ ہو، یعنی فاسق معلن اگرچہ نہ ہو، فاسق خفی ہی ہو، تب بھی کفو نہیں ہوگا ہے. اور یہاں تو فسق اعلانی ہے نا، تو کیا حال ہوگا سوچئے. فرماتے فی اختیار الفضل، شیخ الاسلام محمد ابن فضل بخاری علیہ الرحمت والرضوان کا مختار قول یہی ہے کہ فاسق معلن بھی نہ ہو اگر، تب بھی وہ کفو نہیں ہوگا. وعند بعض المشائخ، اور بعض مشائخ کے نزدیک الفاسق اذا لم يعلن، فاسق جب معلن نہ ہو، یکون کفوا لبنت الرجل الصالح، تو وہ نیک مرد کی لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی قول پر ہی فتویٰ ہے. ورنہ آج کے زمانے میں غیر کفو میں ہی سب نکاح ہوں گے مولانا ہے. ومالاً، ایسے ہی کفاءت میں اعتبار ہوگا مال کا بھی. کس کا؟ مال کا. مال کا ہونے کا مطلب یعنی اتنا مال ہو کہ وہ آزاد لڑکی جو ہے اس کا نان و نفقہ برداشت کر سکے، اس کا مہر دے سکے، ہے نا. کیا دے سکے؟ مہر معجل جو ہے کہ فوراً جو ادا کیا جاتا ہے اس کے ادا کرنے پر قادر ہو. اتنا مال ہونا ضروری ہے. اگر اتنا مال بھی نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ اس لڑکی کا کفو نہیں بن سکتا ہے. ہاں یاد رکھیے، کفات میں اعتبار کتنے مال کا ہے کہ نان و نفقہ اور اس کو مہر معجل ادا کر سکے. مہر غیر معجل ہے، بعد میں کبھی دے دے گا، تو اس کا ادا کرنے پر قادر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنے مال ہونا کافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کروڑ پتی ہے تو لڑکا بھی کروڑ پتی ہی ہو، ایسا نہیں. اتنا مال ہونا کفات کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، فرماتے وہ مالن، مال کے اعتبار سے فالعاجز عن المہر المعجل، لہذا وہ شخص جو کہ مہر معجل سے عاجز ہو، والنفقتی، ایسی نفقہ سے عاجز ہو کہ کھانا خرچہ ہی نہیں دے سکتا، لیس کفوا للفقیرہ، ایسا شخص فقیر لڑکی کا بھی کفو نہیں ہو سکتا ہے نا. ایسا شخص فقیر لڑکی کا بھی کفو نہیں ہو سکتا، چہ جا کے مالدار لڑکی کا کفو بنے ہے. اور اگر اتنا مال رکھتا ہے کہ کھانا خرچہ دے سکتا ہے، مہر دے سکتا ہے، تو وہ مالدار لڑکی کا بھی کفو بن جائے گا. وَإِنَّمَا قَالَ لِلْفَقِيرَةِ، یہاں پر مصنف نے للفقیرہ کہا کہ فقیرہ کا وہ کفو نہیں بن سکتا. لِدَفْعِ وَهْمِ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْفَقِيرَ يَكُونُ كُفُوًا لِلْفَقِيرَ، یہ ان بعض لوگوں کے وہم کو دفع کرنے کے لیے کہا ہے جنہوں نے یہ وہم کر لیا کہ فقیر فقیرہ کا کفو بن سکتا ہے. بیٹا مہر، نان و نفقہ یہ شوہر پر واجب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد
بھی بیچاری لڑکی ہی کما کے لائے گی خود سے کھائے گی، ایسا نہیں. یہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے، اس کو رہائش کے لیے جگہ دے اور اس کا مہر ادا کرے. یہ اس کا حق واجب ہے. اور جو واجب کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو وہ کیسے کفو کہلائے گا. لہذا جن بعض لوگوں نے یہ وہم کر لیا کہ فقیر آدمی فقیرہ کا کفو بن جائے گا، ان کے وہم کو دفع کرنے کے لیے صاحب کتاب نے للفقیرہ کہا ہے. جب فقیرہ کا وہ کفو نہیں بن سکتا تو مالدار کا کیسے بن جائے گا ہے؟ ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ حق ادا نہیں کر پا رہا ہے. وَقَضَى لِلْغَنِيَّةِ، ایسے ہی یہ فقیر مالدار لڑکی کا بھی کفو نہیں ہوگا. بالطریق الاولا، بدرجہ اتم، بدرجہ اولا. لأن العز عن اداء المہر والنفقہ الواجبین متحقق فیہ، کیونکہ ادائے مہر سے اور ادائے نفقہ سے جو کہ دونوں واجب ہیں، ان دونوں سے عاجز رہنا اس مالدار لڑکی کے باب میں بھی متحقق ہے. کس کے سلسلے میں بھی متحقق ہے؟ مالدار لڑکی کے بھی سلسلے میں. بھئی مالدار لڑکی اگر ہے بھی لیکن مہر کی ادائیگی واجب کوئی، یہ تھوڑی ہے کہ مالدار ہے تو اب مہر واجب ہی نہیں ہوگا. ارے مالدار ہے تو وہ اپنے مالدار ہے الگ ہے، لیکن تم شوہر ہونے کی حیثیت سے مہر جو واجب ہوتا ہے بیٹا، اس لیے نہیں کہ کوئی مالدار ہے تو مہر واجب نہیں ہوگا، فقیر ہے تو چلو مہر واجب ہوگا، اس کی حاجت روائی کرنا. نہیں، حاجت روائی نہیں، مہر تو عوض ہوتا ہے ملک وضع کا. اور نکاح جیسے ہی ہوگا حل استمتاع، یہ بالکل فوراً جائز ہوگا نا. کیا ہوگا؟ اور ملک وضع سے حلت اور استمتاع، اسی کا عوض ہے کیا؟ مہر. ٹھیک ہے نا؟ جب مہر اسی کا عوض ہے تو چاہے وہ مالدار لڑکی ہو چاہے وہ فقیر لڑکی ہو، ہر صورت میں مہر کا تو تحقق ہوگا نا. اگر مہر بیان نہیں کیا جائے تو مہر مثل واجب ہو جائے گا فوراً. اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ ادائے مہر اور ادائے نفقہ جو دونوں واجب ہیں، ان دونوں سے عاجز رہنا یہ مالدار لڑکی کے باب میں بھی متحقق ہے. یہ باب میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ فیہ ضمیر جو لوٹے، اگر غنیہ کی طرف ہم ضمیر لوٹا دیں تو وہ تو مؤنث ہوگی ضمیر، ہے نا. لیکن یہاں پر ضمیر مذکر کی ہے تو ضمیر تو مؤنث کی آنا چاہیے تھی، فیہا، لیکن یہاں ہے فی ہے، تو ہمیں کہنا پڑا کہ غنیہ کا ذکر ما قبل ہو گیا نا، تو مذکور کے درجے میں لے لیا اور ضمیر اس کی طرف لوٹا دیا. یہ کہ باب غنیہ ہے تو مضاف محذوف مان لو، یعنی باب کی طرف ضمیر لوٹا دو. مع زیادت التعیر، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر غریب لڑکی تھی نا، تو اس کا تو حق بھی ادا نہیں کر رہا تھا تو اس کا کفو نہیں. بھائی فقیر تھی اور یہ فقیر ہے، وہ فقیرہ ہے، تو اس کو صرف اتنا ہے کہ حق واجب نہیں ہو رہا ہے، ادائے واجب نہیں ہو رہا ہے، صرف اتنا ہی تو ہے نا. اور اگر لڑکی مالدار ہے تو ایک تو ادائے واجب نہیں، اوپر سے ایک مالدار لڑکی کے لیے یہ باعث بے عزتی بھی ہے، ذلت و رسوائی کا بھی سبب بن جائے گا یار، کہ ایسی ناز و نعم میں پلی ہوئی لڑکی آج بھیک مانگ رہی ہے، خرچے کے لیے محتاج ہے نا. تو یہ مزید آر جو ہے، مزید جو آر ہے یہ مالدار لڑکی میں متحقق ہے، فقیرہ میں نہیں ہے. اس لیے جب فقیر فقیرہ کا کفو نہیں ہو سکتا تو مالدار کا بھی کفو نہیں ہو سکتا ہے. ما زیادت تعیر، مزید تعیر بھی ہے، آر دلانا بھی ہے. کیا ہے؟ آر دلانا. والقادر علیہما کفو لذات اموال عظیمہ، وہی بتا رہے ہیں کہ اصل میں نے کیا بتایا تھا کہ اصل کفات کس میں ہونا چاہیے کہ ادائے مہر نان و نفقہ کی ادائیگی پر قادر ہو، اتنی اسی سے کفات کا ثبوت ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی بہت مالدار لڑکی ہے اور لڑکا صرف یہ حقوق ادا کرنے پر قادر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ اس کا کفو نہیں بن سکتا، نہیں، کفو بن جائے گا، ہے نا. وہی فرماتے ہیں والقادر علیہما، ادائے مہر اور ادائے نفقہ پر جو شخص قادر ہو وہ کفو ہو جائے گا لذات اموال عظیمہ، بہت سارے مالوں والی کا. ہوا صحیح، یہی صحیح ہے.
لأن المال غاد ورائح، کیونکہ مال تو آتا جاتا رہتا ہے، آج بہت مال ہے، کل ہو سکتا ہے وہی ہے نا ختم ہو جائے، آتا جاتا رہتا ہے، کبھی غادن و رائحن، غادن صبح میں آنے والا ہوتا ہے، رائحن شام میں جانے والا ہوتا ہے، مطلب مراد ہے آتا جاتا رہتا ہے۔ فلا یعتبر بعدمہ، تو مال کے عدم سے فلا یعتبر بعدمہ الا ان یکون بحیث لا یقدر علی اداء الواجب، لہذا مال نہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا مگر ایسے ہی کہ ان یکون بحیث ہو، کہ اس حیثیت سے ہو کہ لا یقدر علی اداء الواجب، کہ واجب کی ادا پر قادر نہ ہو، وہو المہر والنفقہ، وہ کیا ہے؟ مہر اور، یعنی صرف اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ ادائے مہر ادائے نفقہ پر قادر ہو تو کفو کا اعتبار ہوگا، کہا جائے گا کہ یہ کفو ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے تو کفو نہیں کہا جائے گا۔ تو عدم کفاءت کے لیے یا کفو نہ ہونے کے لیے بہت لڑکی کے برابر مالدار ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فلا یعتبر بعدمہ، تو عدم مال کا اعتبار نہیں ہوگا مگر اسی طور سے کہ بحیث لا یقدر علی اداء الواجب، کہ واجب کے ادا کرنے یعنی مہر و نفقہ کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ یہاں پر مال کا نہ ہونا یہ کفاعت کے اندر مخل ہوگا، اور کفاعت کا یہاں پر کفاعت کا اتنے مال کے لیے کفاعت کا اعتبار ہوگا، اتنا بھی مال نہیں ہے تو کفو نہیں ہے، ٹھیک۔